अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत में एक ही चीज़ पर सबकी नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान अब करते हैं या कब करते हैं। बहरहाल खान साहब की असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो कानूनी मुशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है जी। और आज एक नई तारीख हमारे सामने आई है, 17 दिसंबर को एक नई तारीख, उस तारीख का ऐलान होगा जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। कानूनी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। बहरहाल खान साहब ने आज खिताब भी किया है और काफ़ी जो बयानात हैं उनकी तरफ से सामने आए हैं, जिनमें एक बयान जनरल बाजवा के हवाले से कि NRO2 की गंगा में सारे करप्ट जो हैं वो धुल कर पाक हो रहे हैं और ये जो NRO2 की गंगा है वो जनरल बाजवा की है। सदर साहब की कोशिशें भी जारी सारी हैं। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल देख कर फैसले किए जाते हैं। वफाकी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। क्या उम्मीद रखी जा सकती है यहाँ से, क्या कोई मामला तय करवा पाएंगे सदर मुमलकत? तोशा खाना केस काबिल समाअत करार दे दिया गया जी और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस पर भी होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर से पाकिस्तानी इलाकों में गोलाबारी की है, क्यों हो रहा है ये सब और क्या हल है इसका, इस पर भी जो है वो गुफ्तगू यकीनन होगी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या है? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, तबीयत अब आपकी जी मैं बहुत बेहतर हूँ। बहाल होगी। आपको पता है तबीयत के हवाले से तो ये जो वायरल चल रहा है, फ्लू है, नाक बंद है, आंखों से पानी चल रहा है, सब कुछ होता रहता है। आई होप कि अब आप बेहतर जी मैं बहुत बेहतर हूँ और उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगी और बेहतर रहेंगी। चलिए आगाज़ करें बुखारी साहब। जी गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इमरान खान साहब 17 दिसंबर यानी हफ्ते के दिन जो लिबर्टी चौक है वहाँ आएंगे और फिर वो ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ किस तारीख को तोड़ी जा रही है। जी ये सवाल वैसे मेरा था कि तारीख आई है कि हाँ ये तारीख है अगली तारीख देने की। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से जितना हम इसको आसान समझ रहे हैं ना कि ये मंजरनामा इतना आसान है कि वो ऐलान करेंगे और धड़ाक से असम्बलियाँ टूट जाएंगी और धड़ाक से वो जो है इंतखाबात हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर तफसील से बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए इस वक्त पंजाब में परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सीटें उनके पास 10 है, PTI के पास मेजॉरिटी है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा स्टेक पर उनका कैरियर है, ये तो आप समझ लें। ठीक है, एक भूचाल की सी कैफियत का सामना है परवेज़ इलाही साहब को, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। पहली बात तो ये कि उनका 70 साला जो रवायती किस्म का इत्तेहाद था भाई के साथ, वो टूट फूट का शिकार हुआ। आपको पता है कि एक वक्त में ये नून लीग के चीफ मिनिस्टर बनने पर आमादा थे, रात को दुआएं खैर भी हो गई थी, फिर सुबह बार बार हम कहते हैं कि सुबह आँख खुली तो आप बनी गला में बैठे हुए थे। तो इसलिए अब ना तो एतबार रहा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, क्योंकि PDM इतनी आसानी से तो उन पर दोबारा एतबार नहीं करेगी, और चौधरी जो परवेज़ शुजात साहब हैं उनकी गारंटी का भी कोई यानी सर पैर इसलिए नहीं है कि पहले भी तो उन्होंने गारंटी दी थी ना। PDM ने जो राब्ता किया था परवेज़ इलाही साहब से, जो तय हुआ था वो चौधरी शुजात साहब की गारंटी पे था। तो एक तो मंजरनामा ये है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं खबर आ रही है जी कानूनी मुशावरत मुकम्मल तो कानूनी मुशावरत इंपॉर्टेंट है या ये जो लोग नहीं मान रहे उनका मानना इंपॉर्टेंट है? ये हर चीज़ जो आपने कहा है ये अपनी जगह दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि क्या सब लोग राजी हैं इसके ऊपर? ना सिर्फ ये कि दोनों चीफ मिनिस्टर राजी नहीं थे और नहीं है, एक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, परवेज़ इलाही साहब के बारे में खान साहब खुद बता चुके हैं हमें कि वो कहते हैं कि 3 महीने तक इस असम्बली को लेके चलें। अब उसकी क्या मंतक है उसके ऊपर बाद में आएंगे, उसमें लॉजिक है बहुत बड़ी। दूसरी बात यह है कि KPK की असम्बली में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अरकान असम्बली हैं उनका कंसर्न खान साहब तक पहुँचाया है कि वो नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, क्योंकि बहुत बड़ी लागत के जो उनके मंसूबे हैं या वो मुकम्मल होने वाले हैं या मुकम्मल के मुख्तलिफ मराहल में हैं, और नए मंसूबों की रकम मंजूर हो चुकी हुई है और कुछ जो रकम है वो ट्रांसफ़र भी हो गई हुई है। ये चीज़ तो उनको ही डैमेज करेगी। खान साहब को समझाने के बारे में आप मुझसे कोई सवाल करें, ना ही आपको सवाल करना चाहिए, चूँकि वो अक्ल कुल हैं, ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। अब ये जनाब क्या होने जा रहा है? PDM अब जैसा मैंने कहा कि दोनों भाइयों की ज़मानत और गारंटी पर तो एतबार नहीं करेगी, लिहाजा PDM स्पेस देने के लिए तैयार है चौधरी परवेज़ इलाही को, बट ही विल हैव टू प्रूव इट बाय हिज एटीट्यूड, बाय हिज एक्शंस। वो पॉपुलर प्रोवर्बियल सेइंग है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। उनको साबित करना पड़ेगा अपने रवैये से कि जनाब मैं आपके साथ हूँ। वो कैसे करेंगे? एक तो ये है कि वो
فی الفور عمران خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان کر دیں کہ جناب تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، یہ آپ چونکہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اچھا یہاں پہ ذرا توقف کیجیے گا، یہ ہوگا کیسے؟ کیا ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا جی کہ اب تو نہیں ہے پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ، اسی طرح سے ہوگا جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، یا پھر کچھ اور کچھ حالات بنتے ہوئے نظر آئیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ میں اپنی ذرا بات مکمل کر لوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی تھینک یو ویری مچ خان صاحب، بڑی مہربانی آپ نے، تو یعنی پی ڈی ایم کے پاس پھر یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ گورنر سے کہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو کہیں جاری رکھیں ایز چیف منسٹر۔ اچھا یہ آپشن ہے نا، یہ آپشن دے چکے رانا صاحب، ہاں بہت کلیئرلی۔ ٹھیک، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر پرویز الہی صاحب مزید 4 مہینے عمران خان صاحب کی اس خواہش کی تکمیل میں ان کو لٹکائیں کہ جناب ابھی ذرا ٹھہر جائیں، ابھی ضروری نہیں ہے، ابھی اگر کہا اسمبلی تحلیل کی تو نقصان ہو جائے گا، تو پھر جو آئینی صورتحال ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آئین یہ کہتا ہے، لکھا ہوا ہے آئین میں، یہ قمر دلشاد صاحب سے میری بات ہوئی جنہیں میں مانتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور سے الیکشن قوانین کے حوالے سے ان سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 مہینے مدت رہ گئی ہوگی باقی اسمبلیوں کی تو ضمنی انتخاب نہیں ہوں گے، یعنی پھر اس کو منسلک کر دیا جائے گا جنرل الیکشنز کے ساتھ۔ لیکن ابھی تو ٹائم ہے بخاری صاحب، ابھی ٹائم ہے، اسی لیے تو کہنا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ اب اور آئندہ کے لیے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں وہ اس وقت خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر کے پی ڈی ایم کی بات مان لیتے ہیں اور لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر جب انٹرم گورنمنٹ بننے کا وقت آئے گا تو الیکشن کمیشن بھی ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جاری رکھیں۔ اچھا یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ عبوری حکومت کو کس نے ہیڈ کرنا ہے، یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اور آج جو بات اسد عمر صاحب نے کہی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا آنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ عبوری حکومت بنانے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، مگر ہم کیا کریں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے، وہ تو زر خرید ہے، یعنی پی ڈی ایم کا تو نہیں، نون لیگ کا کہتے ہیں ان کو، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ہمارے حق میں ہو، لہذا ان سے تو ہمیں کوئی توقعات نہیں۔ تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب، سارا دار و مدار ان پر ہے، ان کے ایکشن نے پاکستانی پنجاب کی پولیٹکس کا خاص طور سے رخ متعین کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ آئندہ کے سیٹ اپ میں اپنے لیے کوئی رول چاہتے ہیں، تو انہیں اس وقت جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ساتھ اپنا اتحاد، جیسا کہ ان کے بیٹے بار بار یقین دلا رہے ہیں خان صاحب کو، وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کو کوئی توقع ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم ان کے لیے کوئی ایکٹ آف فیور جو ہے وہ کرے گی یا کوئی گنجائش ان کے لیے نکلے گی۔ میرا ذاتی سوچنا یہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک پروگرام میں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں، وہ آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب ان کا مسئلہ اپنی سیاست کا کم اور ان کے بیٹے کی سیاست کا زیادہ ہے، لہٰذا وہ وقتی طور پر خان صاحب کو خوش کرنے کی بجائے اپنے لیے سیاست میں کوئی سپیس جو ہے وہ یقینی طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا راستہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ یہ ہو گیا۔ اچھا 17 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہمارے نا 17 تاریخ کو ہونے اب دیکھیں جناب، 17 تاریخ کو خان صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اسمبلیاں اس تاریخ کو ٹوٹ رہی ہیں، یا پھر وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں مان رہے پرویز الہی صاحب؟ نہیں، یہ کہنے تو نہیں آ رہے نا، تو پھر وہ تو یہی کہنے آ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں آپ، تاریخ وہ اعلان کر دیں گے، اس کے بعد پھر یہ یعنی اختیار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سوری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر پرویز الہی صاحب بیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ منظرنامہ، وہ جو پورا منظرنامہ میں نے کھینچا وہ اسی کے اوپر منتج ہوگا۔ قانونی ماہرین نے یقینی طور پہ خان صاحب کو وہی رائے دی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی ماہر سے کوئی ایسی رائے سننا نہیں چاہتے جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ جب سرمری انیشیٹ ہوگی چیف منسٹر کی طرف سے
تو 48 گھنٹے تک گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے انڈے دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی مختلف ماہرین قانون کی رائے مختلف ہے. اچھا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ 48 گھنٹے مزید اس کو روک سکتے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لیں. آپ اسمبلیاں جو تحلیل کرانے چلے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا. یہ وہ بات ہے جس کی دھمکی بڑے سافٹ لفظوں میں شاہ بلیغ الدین نے دی ہے. اس نے کہا میری آواز بڑی دھیمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہیں. اچھا. انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بیان کر دیا. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ منظرنامہ وہی ہے جو 17 تاریخ کو پیش آنے جا رہا ہے. 17 تاریخ کو ایک ایسا عمل شروع ہونے جا رہا ہے جس نے پنجاب کی سیاست کا رخ طے کرنا ہے. کون پنجاب میں پرویل کرے گا, کیا جو جس بات کی طرف غالباً خان صاحب توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ یقین کس بات پر ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے واپس آئیں گے پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی اور سینٹر میں بھی. عوام ان کے ساتھ. میں وہی عرض کرنے لگا تھا. آج کیا ہوا, ان کی لائیو تقریر دکھائی جانی تھی مختلف کالجز کے ہالز میں. پنڈی کی میں مثال دے دیتا ہوں جس کی فوٹیج بھی چل چکی ہے کہ جو ہی ان کی تقریر شروع ہوئی طلباء اور طالبات جو ہیں انہوں نے حال خالی کرنا شروع کر دیا اور آخر میں چند لوگ رہ گئے تھے وہاں جو پارٹی کے تھے. نہیں تو اس کی وجہ کیا تھی بخاری صاحب؟ کیا اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب خود موجود ہوں گے؟ یہ آپ ڈھونڈیں, انہیں ممکن ہے یہ دلاسا دیا گیا ہو یا یہ جھوٹ بولا گیا ہو کہ خان صاحب خود آئیں گے. اچھا. لیکن یہ اچھا عمل نہیں, اچھا شگون نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خان صاحب کا خیال تھا کہ سروں کا ایک سمندر نکلے گا اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے حکومت کو گھر بھیج دے گا, جو رانا ثناء اللہ ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, وہ نہیں ہوا. کچھ سیاسی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو تھکایا بہت ہے. 51 تو انہوں نے پبلک ریلیز کی ہے, پھر قسطوں میں انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے, پہلی دفعہ جا کے مروایا پٹوایا ہے ان کو سب کو. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایک جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورکر ایک حد تک آپ کے لیے مار کھا سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ آپ کے خلاف کیسز بھی ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف ایک کے بعد دوسرا سکینڈل نکل رہا ہے. توشہ خانہ کا میں حوالہ اس وقت پتہ نہیں ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن توشہ خانہ میں باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی ہے. 9 جنوری کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. یہ چکر عدالتوں کے جب لگیں گے لگ جائے گا پتہ. لگنے ہیں مطلب کیونکہ اس پہ بھی 2 آپشنز تھے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر محصور ہو کر رہ جائیں گے خان صاحب جو ہے وہ لاہور میں گھر میں اپنے زمان پاک میں, یا پھر عدالتوں کو فیس کریں گے. تو کچھ دیر تک وہ اپنی ٹانگ کے زخموں کے حوالے سے اپنے آپ کو محصور رکھ سکتے ہیں لاہور میں, لیکن ناٹ فار آلویز. اگر وہ نکل کے جلسوں کی قیادت کریں گے, اگر وہ ریلیز کی قیادت کریں گے, اگر وہ لبرٹی چوک آ جائیں گے تو پھر عدالت تک بھی جا سکتے ہیں. یہ تقاضا تو ان سے ہوگا نا. جس طرح وہ 26 نومبر کو تو تازہ زخم تھے نا, اتنے پرانے نہیں تھے, تو وہ پہنچ گئے تھے وہاں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انویل ہوگا 17 دسمبر کو جب وہ تقریر کریں گے اس کے بعد. اچھا بخاری صاحب, یہاں پر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو پی ٹی آئی رکھیں, ان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے خط جو ہے وہ لکھ دیا. تو یہاں پر بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے جائیں. تو یہ پیرالل ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے بڑی لمبی کنٹروورسی ہے. پہلے تو این بلاک ریزگنیشن دیا, پھر مختلف سپیکرز, اب تو پیپلز پارٹی کے ہیں, اس سے پہلے جو دوسرے سپیکر تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ایک عمل ہے جس میں ذاتی تصدیق ضروری ہوتی ہے کہ آپ سپیکر کے پاس آئیں اور آ کے ویریفائی کریں کہ آپ نے ریزائن دیا ہے. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ بلا لیں, بے شک علیحدہ بلا لیں. میں عرض کروں نا, اس کے لیے سپیکر صاحب جو ہیں 3 دن تک بیٹھے رہے تھے, صبح سے لے کے شام تک انتظار میں. یاد ہوگا آپ کو کہ آپ آئیں جناب تصدیق کر جائیں اپنے استعفوں کی, لیکن وہ نہیں کی گئی تھی. اب جو نئے سرے سے یہ گفتگو شروع کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, یہ اس کے بعد کی ہے جب یہ الزام لگا کہ یہ جو ہے ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. تنخواہوں کا بھی حوالہ کسی ایک فیڈرل منسٹر نے دے دیا تھا کہ وہ لیتے رہے ہیں, میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے بھی کہا تھا. تو اس کی تردید کی ہے آج فواد چودھری صاحب نے کہ جناب ایسا نہیں ہے, بٹ ٹی اے ڈی اے لیے جا رہے ہیں, ویزے لگوائے جا رہے ہیں, فیڈرل لاجز میں رہا جا رہا ہے,
وہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اب اگر وہ واقعتاً ریزائن کرنا چاہتے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے, تو پھر ان کو اسپیکر کے پاس جانا چاہیے, اپنے اپنے استعفوں کی. ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سب اکٹھے جائیں گے. وہ کیوں اکٹھے جائیں گے؟ اسپیکر کی مرضی ہے, وہ 5 کو بلائے, 10 کو بلائے ایک دن میں, کیونکہ 5-6 منٹ لگتے ہیں ہر بندے کی ویریفیکیشن میں. صحیح ہے. تو یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ عمل بھی ہو جائے گا مکمل, اگر وہ واقعتاً سیریس ہیں ریزائن دینے میں. کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے ہمیں یہ بتایا, بلکہ قوم کو یہ بتایا کہ بہت سے لوگوں کے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے آپ منظور نہ کریں. اچھا, صحیح ہے. یہ یعنی ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. کیا وہاں سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے, کوئی معاملہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ طے کرا سکتے ہیں؟ اس پر بھی ہم کریں گے بات. بڑی اہم ملاقاتیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, صورتحال کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. کہہ تو ٹھیک رہے ہیں صدر مملکت عارف الوی صاحب, اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی بخاری صاحب, اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی بریک تھرو ہو جائے, کوئی چیز جو ہے وہ نکل آئے. لگتا ہے آپ کو کہ یہاں سے کچھ معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مذاکرات جو ہیں سیاست میں آخری حل ہوتے ہیں. کوئی بھی سلوشن دو متحارب گروپوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جسے عمران خان صاحب نے پورے 4 سال حکومت میں اور اب 8-10 مہینے سے ڈینائی کیا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں. کبھی ان کو چور, کبھی ڈاکو, کبھی کچھ کہتے ہیں اور ضد پر قائم ہیں. ابھی بھی جو گفتگو کا انیشیٹو جو لیا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ الوی کا. پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار سے کچھ 3 مرتبہ مل چکے ہیں. اس سے پہلے وفاقی وزراء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. چیف منسٹر صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور کافی جو پھنسے ہوئے معاملہ جات تھے وہ ان کو راستہ ملا. آپ کو یاد ہے کہ تو آپ مانیے نا کہ خان صاحب کی obviously ان کو پیچھے بات ہوگی جس کی وجہ سے. میں یہ کہنے والا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں صدر الوی پر ناراض بھی ہوئے 1-2 مرتبہ. آپ کو یاد ہوگا شروع میں انہوں نے سمریاں واپس کرنی شروع کر دی تھی جو حکومت کی طرف سے آتی تھی, مگر پھر انہوں نے 2-3 اہم سمریاں جو ہیں وہ کی. پہلے وہ حلف لینے کے لیے تیار نہیں تھے, پھر انہوں نے بڑے اہم حلف لیے, حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی حلف لیا, چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ان کا اپنا فیصلہ تھا, ذاتی فیصلہ تھا. کچھ انحراف انہوں نے خان صاحب کی خواہش کے خلاف کیا ہے. یہ میں ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. نہیں, اور وہ there is a very thin line I guess, اگر وہ کراس ہوتی ہے تو پھر زیادہ بھی ویری تھن لائن. لیکن چونکہ الٹیمیٹلی ایسا کرنا صدر کے بھی حق میں تھا اور جو زمینی حقائق تھے ان کے لیے بھی ضروری تھا, اس لیے وہ برداشت کرنا پڑا خان صاحب کو. اب کیا ہو رہا ہے, اب جو ہے صدر الوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہے نئے آرمی چیف کی سمری ہو, چاہے اسحاق ڈار سے ملاقات کی بات ہو, وہ آ کے یہاں زمان پاک میں انہیں بریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاہور جو ہے خاص طور سے آج کل بڑا ایپی سینٹر بنا ہوا ہے. وہ اپنے عمران خان صاحب کو انہوں نے بریف کیا ہے جو بات چیت ان کی ہوئی ہے. انہوں نے پرویز الہی سے میٹنگ کی ہے. وہ اب پھر دوبارہ پی ڈی ایم کے لیڈروں سے بھی ملنے والے ہیں. تو کافی ایکٹیو ہوئے ہیں وہ, اور وہی ایک واحد راستہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپیس نکل آئے دونوں بڑی یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان, کہ کوئی پازیٹیو, کوئی یعنی میننگ فل نتیجہ نکلا ہے اس ملاقات کا. اچھا بخاری صاحب, ابھی جو ایک رائے آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے نا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں واپس آئیں, وہاں بیٹھ کر بات ہوگی جن بھی چیزوں کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حل ہے وہ قابل قبول ہوگا خان صاحب کے لیے؟ یہ بات جو ہے یہ آج وزیر داخلہ صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ کی ہے کہ دیکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کرائسس ہے اس کا حل ہو, معیشت کسی کنارے لگے, کسی طرف چلے, تو آپ اسمبلیوں میں واپس آ کے اپنا رول ادا کریں. میرے خیال سے یہ بڑی پازیٹیو آفر ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ ضدی بچہ جو ہے خان صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا, وہ کوئی دلائل کے اوپر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اپنا غصہ, ان کا اپنا وینم جو ہے, دیٹ ہیز آلویز پرویلڈ, اور وہ پرویل کرتا رہے گا.
تو بخاری صاحب اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فیئر ہے کہ ان کو اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو ان کا سیاسی بیانیہ دھڑام سے گر جائے گا؟ اوبیسلی یہ فیئر تو موجود ہو سکتا ہے نا. دیکھیے اب وہ دو کام کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے جناب باجوہ کو دوبارہ پنچنگ بیگ بنا لیا, آپ بھی سن رہی ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں آج کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں میں, ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اور اب وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہتے, اب وہ عدلیہ سے اور پاکستان کی فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. پہلے نیوٹرل ہونے کو گالی بنایا, پھر کہا جانور ہوتا ہے نیوٹرل, اور اب پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ نیوٹرل ہو جائیے. یہ جو یعنی تضاد ہے, یعنی جو تصاد آپس میں جو ہے ان کی ذات کا یا ان کے فیصلوں کا, اس نے صورتحال کو اور زیادہ گھمبیر بنا دیا ہے. صورتحال سنبھل نہیں رہی ہے, حل کی طرف نہیں جا رہی ہے, اور زیادہ بدتری کی طرف جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے مخالفین کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ کے مخاطب کرتے رہیں گے, جس طرح آج انہوں نے اپنی تقریر میں سلمان شہباز صاحب جو واپس آئے ان کے بارے میں کہا, اور جو لندن سے واپس آنے کے راستے میں ہیں ان کے بارے میں کہا, اس سے پیچیدگی کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. اس سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو ٹینشن کم کرنا سوٹ کرتا ہے اس وقت؟ نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ناراض تو بہت ہیں, ان کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ فوج نے ان کی حکومت کا خاتمہ کروایا ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سوری یہی فوج تھی جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئی تھی. اور پھر بقول باجوہ صاحب کے, جو خود ان باجوہ صاحب نے اپنی زبانی بتایا ہے, اور وہ میں اس لیے مانتا ہوں ان کی بات کو کیونکہ خود عمران خان صاحب 4 سال کے دوران ہمیں یہی بتاتے رہے کہ نہ جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی ڈیموکریسی لور ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی بیلنسڈ آدمی ہے, نہ اس سے زیادہ عمران خان کی حکومت کی کسی نے مدد کی ہے. یہ سارے کچھ بیانات خان صاحب کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ بیانات مانوں یا اب وہ جس طرح سے پنچنگ بیگ بنائے ہوئے ان کو یہ مانوں, تو عجیب و غریب قسم کے مخمسے میں ہمیں بھی ڈال دیتے ہیں, خود تو خیر ہیں ہی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے. اس وقت حکومت کا یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ جناب اس وقت فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے, عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے, لہٰذا جب الیکشن ہوں گے تو فیئر اینڈ فری کرانے کی ہم مکمل کوشش کریں گے. اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز, یہ جو تابڑ توڑ حملے ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا, یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں کہ جنرل باجوہ کے نعرہ اور ٹھوکی گنگا میں سارے کراب دھل کر پاک ہو رہے ہیں, یہ حملے اگر اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تاریخ ہے, مطلب ایک حد تک بیئر کیا جاتا ہے چیزوں کو, اور اس کے بعد جو ہے اوبیسلی وہ فوج کے سربراہ رہے دیکھیں میں آپ کو ایک تو وہ ایک حد تک چیزوں کو بیئر کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن پھر پیدا ہو سکتی ہے ادارے اور خان صاحب کے مابین؟ ہاں, میرے خیال سے خان صاحب کو اس کا شاید ادراک نہیں ہے. یہ جو پیٹی بند بھائی کا معاملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا پنجابی زبان میں جو کہتے ہیں کہ جو اکٹھے کام کرتے ہوں, بیچ جتنی مرضی دوریاں ہو جائیں لیکن ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رہتی ہیں. یہ خان صاحب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں نہیں ہے, اس لیے کہ اگر جنرل باجوہ نے کسی کو این آر او دیا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے. ان کا این آر او نہیں ہوتا تو خان صاحب جو 1 سیٹ لیا کرتے تھے الیکشن میں, وہ کبھی اتنی سیٹیں جیت کے ایوان اقتدار تک نہیں آتے. وہ سب کچھ خان صاحب بھول گئے ہیں, اور یہ بڑی زیادتی ہے. صحیح, ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر جی لیں گے ہم, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں افغان فورسز نے ایک بار پھر سے پاکستانی علاقوں میں گولہ باری کی ہے, ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے سرحد پر. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغان فورسز کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے ایک بار پھر سے پاکستانی علاقوں پر گولہ باری کی گئی ہے, یعنی دوسری بار جو ہے وہ وہاں سے گولہ باری ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں 1 شخص شہید اور 15 زخمی ہوئے ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لیویز حکام کے مطابق گھروں میں یعنی رہائشی علاقوں میں گولے گرے ہیں, اور اس کی وجہ سے 2 خواتین اور 3 بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو ٹینشن اس وقت بنی ہوئی ہے سرحد کے اوپر, کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا اب اس کا حل کیا ہے, کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ 2-3 پہلو ہیں اس ساری صورتحال کے, وہ بیان کرنا ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ہمارے بارڈر کے اوپر فینسنگ کرنا کبھی پسند نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو فری موومنٹ کو روکنا چاہ رہے ہیں دونوں طرف سے, نہ لوگ ادھر سے ادھر جائیں نہ ادھر سے ادھر آئیں. لیکن چونکہ میجورٹی آف دا پاپولیشن آف افغانستان
ان کا ذریعہ روزگار سمگلنگ ہے. سمگلنگ کے لیے انہیں دروں کے راستے فری پیسج چاہیے جو فینسنگ کے بعد ممکن نہیں ہے. تو آج بھی جس واقعے کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں افغانستان کے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں انہوں نے جیپ جو ہے وہ باڑ کے اندر مار کے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی. باڑ اکھاڑنے پر ہی لڑائی شروع ہوئی. ہاں اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جنگ کی سی کیفیت ہے. آج اگر آپ نے فوٹیج دیکھی, میں اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, تو اگر گولے گر رہے ہیں سویلین پاپولیشن کے اوپر, یہ تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتا. اس کا تو جنگوں میں بھی خیال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ چمن بارڈر جو ہے نا, یہ لائف لائن ہے افغانستان کی. اگر یہ بند کر دیا جائے وہاں سے پیسج تو چیخیں نکل جائیں گی, پوری قوم بھوک سے مر جائے گی. باب دوستی تورخم کی طرف سے اور یہ باب دوستی چمن کی طرف سے, یہ ان کی لائف لائن ہے. اب مجھے جس بات کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ افغانستان کی مرضی کی ہمیں حکومت جو ہے طالبان کی, ان کی مرضی سے ہو رہا ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سارے ایلیمنٹ افغانستان میں ایسے ہیں جیسے داعش کا وجود جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگوں نے دھمکیاں بھی دی تھی, اب آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے. تو اگر تو یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں حکومت کی آشیرواد انہیں حاصل نہیں ہے تو مسئلے کی نوعیت کچھ اور ہے. لیکن اگر افغان حکومت انکریج کر رہی ہے ان کو تو پھر یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. لیکن پچھلی دفعہ جب 11 تاریخ کو اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا تو معذرت کی گئی تھی افغان حکومت کی طرف سے. دیکھیے, معذرت کرنے کے بعد وہی ایکٹ دوبارہ کرنا اور زیادہ پرووکیٹو ہوتا ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. ہمارا شروع سے مطالبہ جب یہ حکومت آئی تھی, سب سے پہلا مطالبہ پاکستان کا یہ تھا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے سفیر پر حملہ ہوتا ہے, سفارت خانہ ہمارا محفوظ نہیں ہے. 2 یہ بمباری کے واقعات ہو چکے ہیں, ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں. اس سب کچھ کے پیچھے ہندوستان ہے, اور ہندوستان نے ہمیشہ اپنی کارروائیوں کا رخ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کی طرف کیا ہے. اس میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ابھی پرسوں جو پریس کانفرنس کی تھی رانا ثناء اللہ نے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سالڈ ثبوت ہے کہ بھارت اور را اس کے پیچھے ہے. تو یہ صورتحال جو ہے خلاف تو ڈوزر دے دیا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ اس اسپیسیفک صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کو اس وقت کس طرح کے جو ایکشنز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر یہ راستہ ان کی لائف لائن ہے تو ان کو کس قسم کے جو ہیں وہ دیکھیے, میں بات کروں گا تو پھر بہت بڑھ جائے گی. یہ جو کے پی کے کی حکومت نے ان کو انگیج رکھا ہے نا مذاکرات میں, اور ان کے مطالبات مانتے رہے, ان کو آنے دیا, پیسج دیا, ان کے لوگ آئے. ہم نے یہ بھی سنا, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جتھے کے جتھے آ کے وہاں باقاعدہ کھلا چندہ مانگ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لیے. اور پھر کچھ لوگ مسلح جو ہیں وہ سوات میں چلے گئے تھے. وہ تو آپ شکریہ ادا کریں سوات کے لوگوں کا, جس تعداد میں وہ باہر ہیں, ان کا یہاں وجود ہم برداشت نہیں کریں گے, اور ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. مانیں گے آپ وہ؟ تو میرے خیال سے حکومت پاکستان کو چاہیے, ابھی ہماری جو ڈپٹی فارن منسٹر ہے وہ گئی ہوئی تھی وہاں پر, انہوں نے ان سے بات چیت بھی کی ہے, اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے. ہم توقع کرتے ہیں افغان گورنمنٹ سے کہ وہ اس کے اوپر پازیٹیولی رسپونڈ کرے, کیونکہ اگر نہیں تو افغانستان نہ ہم سے جنگ کر سکتا ہے نہ ہم سے جنگ جیت سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب تک جو ہے وہ سیریس ایکشن اس طرح سے ہو جانا چاہیے تھا؟ بیکاز یہ جو آبادی کے اوپر حملہ, بچے اور خواتین, جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جنگوں میں بھی بچوں اور خواتین کو لے کر اصول متعین ہوتے ہیں, جب فل فلیج ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی. دیکھیں, ہمیں اپنی مسلح افواج سے تو مکمل طور پر اعتماد ہے کہ وہ کسی بھی ایگریشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے, کیونکہ کوئی بھی قوم چھوٹی ہو بڑی ہو وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتی. اور ہماری کبھی خواہش نہیں رہی کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر بھی جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے. ہماری صلح جوئی جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے خیال سے غلطی کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں کیپیبل ہیں کہ وہ کسی بھی ایگریسر کو, کسی بھی انٹروڈر کو یعنی اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ہم خیر خواہ ہیں افغانستان کے. ہم نے افغانستان کی ہر مشکل صورتحال میں مدد کی ہے, ان کو بیل آؤٹ کرایا ہے, ان کو بھوکا مرنے سے بچایا ہے. 40 لاکھ افغان مہاجرین کو 21 سال سے زیادہ بلکہ 30 سال سے زیادہ ہم نے مہمان نوازی ان کی ہے, تواضع کی ہے ان کی.
تو یہ احسانات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ افغان لوگ کیسے بھول جاتے ہیں. وہ بھولیں گے تو نقصان ان کا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو صلی اللہ کے ذریعے ہم نے بند کیا تھا ایک دفعہ روٹ, تو نیٹو جیسی فورسز کی چیخیں نکل گئی تھی, اس لیے کہ وہاں زندہ رہنے کے لیے پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی غذائی, سیاسی اور مالی اور ہر طرح کی مدد جو ہے وہ ضروری ہے. اب اگر وہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وار موڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو میں وثوق سے کہہ رہا ہوں افغانستان از میکنگ اے مسٹیک. اچھا بخاری صاحب, اب یہ عمل تو جب بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تلخی بڑھ جاتی ہے, ہم ایونچولی یہ کرنا چاہتے ہیں, اور جب ہم کرتے ہیں تو آگے سے مزاحمت کے سامنے, تو حل کیا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس نئی صورتحال میں امریکہ کسی طرح سے جمپ نہ کر جائے, کیونکہ امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو 3-4 مرتبہ استعمال کر چکا ہے. ہماری اس وقت کی قیادتوں کا کیا قصور تھا, یہ ایک لمبی داستان ہے, لیکن ہم استعمال ہوئے ہیں امریکہ کے لیے. میرے خیال سے اب ہمیں اور افغانستان کو مل کے امریکہ کے قدم یہاں پر جمنے نہیں دینے چاہیے. امریکہ ہم سے ناراض بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اب ہم اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں, ابھی تک آمادہ نہیں ہے, اور خدا کرے کہ ہم اس کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوں. ایک تو امریکہ کو ہمیں اس معاملے پورے سے اور اس خطے سے باہر رکھنا ہے, یعنی کٹ ان شارٹ کہ یہ معاملہ جو ہے ہمیں خود آپس میں حل کر لینا چاہیے, یہ ہمارے لیے بہتر. بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.